खुदा बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम में आमीन। आमीन। मसीह खुदावन यसू में आप सबकी सलामती हो। अज़ीज़ नाजरीन, आवे मारिया कैथलिक टीवी के इस खसूसी प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद। आज हम ख़ास तौर पर, जैसा कि आप सब जानते हैं कि फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने ये साल 2023 ख़ानदानों का साल करार दिया है। तो आवे मारिया कैथलिक टीवी की तरफ से एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका अनवान है घर घर में अंजील, ताकि हम अपने पैरिशेस में जितने हमारे कैथलिक फैमिलीज़ हैं उनमें विज़िट करें और उनकी ईमानी ज़िंदगी के बारे में जान सकें कि किस तरह हमारा खुदा जो रहीम है, मेहरबान है, वो जो हमें प्यार करता है, जब हम उसके साथ दुआ और खुदा का पाक कलाम पढ़कर खुदावन के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाते हैं, तो खुदा कैसे हमारी ज़िंदगी में, ख़ानदानी ज़िंदगी में बड़े बड़े और अजीब काम करता है। खुदा हमारे ख़ानदानों को दुनियावी तौर पर और रूहानी तौर पर कामयाब करता है। तो इसी सिलसिले में आज मैं एक ख़ानदान में मौजूद हूँ। ये ख़ानदान सेंट जोसेफ कैथलिक कैथेड्रल हमारे पैरिश का एक ख़ानदान है जो ईमान में मजबूत है और अपनी ज़िंदगी से, अपने कामों से खुदा के नाम को जलाल देते हैं। तो हम अपनी बातचीत का आगाज़ दुआ के साथ करेंगे। जैसा कि प्रोग्राम का अनुमान ही है कि घर घर में अंजील, तो हम गीत गाएंगे, घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। हम सब मिलकर इस गीत में शामिल होंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा सारा ज़माना। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा सारा ज़माना। भूले भटकों को राह पर लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। भूले भटकों को राह पर लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। अभी हम खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से आज की तलावत सुनेंगे। खुदा उनके कलाम में है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। ख़ानदानी ज़िंदगी में खुदा का पाक कलाम ही है जो हमारी मदद और रहनुमाई करता है, ताकि हम ईमान, उम्मीद और मोहब्बत से भरपूर होकर अपनी ज़िंदगियां गुजारें और अपनी ज़िंदगियों से खुदा के नाम को जला दें। अभी हम ख़ानदानी ज़िंदगी के बारे में खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से सुनेंगे। खुदा उनका कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। जब हम खुदा उनके पाक कलाम को पढ़ते हैं, तो खुदा उनका पाक कलाम जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो इसके ज़रिए से हमारा ईमान मजबूत होता है, क्योंकि खुदा के कलाम में ये भी लिखा है, सुनने से ईमान पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। जितना हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उतना हमारा ईमान मजबूत होता है, और जितना हमारा ईमान मजबूत होता है उतना हमारा खुदा के साथ रिश्ता मजबूत होता है। और जब हम खुदा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करते हैं तो खुदा हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े और अजीब काम करता है। यही हमारे फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद चाहते हैं कि हमारे तमाम मसीही ख़ानदान, कैथलिक मसीही ख़ानदान जो हैं, वो ईमान में तरक्की करें। इसलिए यह साल ख़ानदानों का साल करार दिया गया है। तो ख़ानदान में ईमान, उम्मीद और मोहब्बत, ये तीनों सफ़ात जब होती हैं तो फिर हम खुदा उनके साथ चलते हैं। तो इस मौका पर खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से आज की तलावत सुनेंगे। मुक़द्दस पालूस रसूल का पहला ख़त तसलानिकियों की कलीसिया के नाम, उसके 5वें बाब की 16वीं से 18वीं आयात मुक़द्दसा। हमेशा खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यस्सू में तुम सब की बाबत खुदा की ये मर्ज़ी है। पाक कलाम के पढ़े
اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہمارا خدا زندہ خدا ہے اور وہ ہمیں پیار کرتا ہے، اور خدا باپ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے، اپنے کاموں سے اپنے خدا کے نام کو جلال دیں اور اس کی بادشاہی کو اس دنیا میں قائم کریں۔ ہمارے معاشرے میں، اس دنیا میں خاندان بنیادی حیثیت رکھتا ہے، جس کے وسیلے سے ہم خاندانی زندگی میں جب دعا کرتے ہیں، ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں، خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، تو ہم خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہوئے اپنی زندگیوں سے خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ اور خاندانی زندگی میں خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم کس طرح اپنی خاندانی زندگی گزاریں۔ آج ہم نے سنا ہے مقدس پالوس رسول لکھتے ہیں کہ ہمیشہ خوش رہو۔ خاندانی زندگی میں خدا چاہتا ہے کہ ہم خوشی کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کریں، اور خوشی اسی وقت ہم ہمیشہ خوش رہ سکتے ہیں جب ہمارا خدا پر ایمان اور بھروسہ ہے، جب ہم اپنی زندگیوں میں، اپنے خاندانوں میں خدا کو پہلا درجہ دیتے ہیں، تو پھر ہم ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ پھر وہ ہمیں تلقین کرتے ہیں کہ بلا ناغہ دعا کرو۔ خاندانی زندگی میں وہ خاندان کامیاب ہیں، وہ خاندان اتحاد میں جڑے ہیں، خوش ہیں، جو مل کر دعا کرتے ہیں۔ دعائیا زندگی جو ہے وہ ہمیں نہ صرف خدا کے قریب لے کر آتی ہے، خدا کے ساتھ ہمارا رشتے کو مضبوط بناتی ہے، بلکہ دعائیا زندگی کے ذریعہ سے ہم آپس کے رشتے میں بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ جیسے میاں بیوی جو ہیں یا بچے جو ہیں وہ ماں باپ کے ساتھ ان کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے جب ہم مل کر دعا کرتے ہیں، ہم اپنی پرابلمز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ہم جو کامیابیاں ہیں وہ شیئر کرتے ہیں، اپنے ایمانی تجربات خاندانی زندگی میں شیئر کرتے ہیں، تو ہم اس طرح خاندانی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہم اس خاندان کے سال کو جب ہم مناتے ہیں تو ہم کوشش کریں کہ ہم خوشی کے ساتھ اپنی زندگیوں کو بسر کریں، بلا ناغہ دعا کریں، اور ہر ایک بات میں خدا کی شکر گزاری کریں جیسے خدا کی ہماری زندگیوں میں یہ مرضی ہے۔ خدا نے ہمیں اس پاک کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ جیسا کہ ہم ایک خاندان میں موجود ہیں اور پروگرام کا عنوان پھر آپ کو بتاتا ہوں، گھر گھر میں انجیل۔ تو اس پروگرام میں ہم اس خاندان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس خاندان کے بارے میں ہم کچھ جانیں گے، یہ اپنے بارے میں تعارف پیش کریں گے۔ میرا نام جمیل برنارڈ ہے، میری 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے، اور میں گورنمنٹ جاب کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ میرے بچے جو ہیں نا وہ پڑھائی میں مشغول ہیں۔ میں میجر ایگنس ہوں، میں نے 1987 میں ٹریننگ کی تھی کھاریاں، CMH کھاریاں میں۔ میں نے 27 ایئرز میں نے سروس کی ہے، ابھی اسی سال میں ریٹائر ہوئی ہوں، اور میرا پیریڈ یہ بہت اچھا گزرا ہے، بہت اچھے لوگ مجھے ملے ہیں، بہت لوگوں کی میں نے خدمت بھی کی ہے، بہت لوگوں کی میں نے ہیلپ بھی کی ہے۔ میرا نام ماہم جمیل ہے اور میں اپنے پیرنٹس کی سب سے بڑی بیٹی ہوں۔ میں نے MPhil اسٹارٹس میتھ کیا ہوا ہے فرام ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی بری روڈ سے، اور کرنٹلی میں آگے پڑھ رہی ہوں، اور دعا کروں گی کہ آپ سب بھی میرے لیے دعا کریں۔ میرا نام شاہ رخ جمیل ہے، میں نے بیچلر کیا ہوا ہے کمپیوٹر سائنسز میں ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی سے۔ اس کے بعد میری 2 مزید بہنیں اور بھی ہیں جو اس وقت یہاں شرکت نہیں کر سکیں۔ میری سب سے چھوٹی بہن MBBS کر رہی ہے رشیا سے، اور اس سے چھوٹی بہن میری BSIR کر رہی ہے نمل یونیورسٹی سے۔ جمیل صاحب، آپ اپنی خاندانی زندگی کے بارے میں کچھ شیئر کریں گے؟ ہماری خاندانی زندگی یہ ہے کہ یہ جو سال بشپ جی کے وسیلہ سے ہم منا رہے ہیں، ہماری خاندانی زندگی میں ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، اور صبح کے وقت جب اٹھتے ہیں تو میں صبح 5 بجے اٹھ کر اپنے خدا کے ضرور جھکتا ہوں، اس سے دعا کرتا ہوں، کیونکہ وہ اس وقت ہمارے جاب پہ جانے کا ٹائم ہوتا ہے، تو بچے یونیورسٹی جاتے ہیں
اور جب ہم شام کو اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کی والدہ کے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں۔ فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد نے 2023 کو خاندانوں کا سال قرار دیا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جو ہم بشپ جی کے وسیلہ سے یہ خاندانوں کا سال منا رہے ہیں، اس میں میری رائے ہے کہ ہم اپنے خاندان کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں اور بشپ جی کی جو یہ مشن ہے اس کو ہم پورا کریں، اور سب بچے اس وقت جو ہر خاندان میں موجود ہیں اور میری رائے کے مطابق، میرے ایمان کے مطابق وہ اپنے علم کو آگے بڑھائیں اور اپنے خاندانی زندگی کو ایک مثالی زندگی بنائیں۔ خاندان میں کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے ایک مثالی خاندان میں؟ خاندان میں یہ خصوصیات ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اس خاندان کا سربراہ ہے وہ اپنی اولاد کا خاص خیال رکھے اور ان کو تعلیم کی طرف راغب کرے، کوشش کرے کہ اس خدا کے سامنے پہلے جھک کر اس کے لیے دعا کرے، دعا کرنے کے بعد خدا سے مانگے کہ میرا خاندان ایک مثالی خاندان بنے اور ایسا کام کرے کوئی کئی اپنا حلقوں تک، کئی صدیوں تک وہ یاد کو کرے۔ ماہم، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے خاندان کے ساتھ مل کر اپنی دعائیہ زندگی کے بارے میں، جب خاندان میں آپ کس طرح دعا کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ شیئر کریں۔ اچھا ماہم، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی خاندان کے بارے میں بتائیں کہ آپ کس طرح اپنی دعائیہ زندگی آپ کے خاندان میں ہے، کس طرح اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں اور کس طرح اپنے دن کا اختتام کرتے ہیں۔ صبح صبح تو ہم اٹھتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، مارننگ ٹائم پہ سب کے جانے کا ٹائم ہوتا ہے سب یونیورسٹیز وغیرہ کے لیے، تو ہم انڈیویجولی پرے کرتے ہیں، سب الگ الگ جو ٹائم ان کو ملتا ہے اس ٹائم پہ وہ پرے کر کے صبح مارننگ ٹائم پہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن رات کو جب ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں تو میں اپنی مدر کے ساتھ، میری سسٹر، میرا بھائی، ہم نے ایک ٹائم کیا ہوا ہے، مقرر کیا ہوا ہے، اس ٹائم پہ ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، خاندانی دعا کرتے ہیں تاکہ ہم خدا کی شکر گزاری کر سکیں۔ شاہ رخ، آپ بتائیں کہ آپ چرچ ایکٹیویٹیز میں آپ کا خاندان کس طرح حصہ لیتا ہے؟ چرچ اتوار کی عبادات ہیں یا کوئی خصوصی عبادات ہیں تو آپ کس طرح شمولیت کرتے ہیں؟ چرچ ایکٹیویٹیز ہمارا خاندان بھرپور حصہ لیتا ہے، جیسا کہ بابو جی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو جس میں خاندانوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس طرح حصہ لینا ہے، تو ہمارا خاندان چرچ کی زیادہ ایکٹیویٹیز میں بھرپور حصہ لیتا ہے۔ اس کا مطلب یعنی ہر اتوار آپ چرچ جاتے ہیں، پاک ماس میں حصہ لیتے ہیں؟ جی، ہر اتوار پاک ماس میں حصہ بھی لیتے ہیں اور اس کے بعد بھی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں بھی بھرپور حصہ لیتے ہیں۔ میجر صاحب، آپ شیئر کریں گی کہ کس طرح جب آپ ہر اتوار چرچ جاتے ہیں یا خاندانی دعا کرتے ہیں تو اس کے وسیلے سے خدا نے آپ کے خاندان کو کس طرح سرفرازی دی ہے، کہ کون سی برکتیں، خوشیاں دی ہیں تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کا بھی ایمان مضبوط ہو؟ ہم ہر سنڈے کو چرچ جاتے ہیں اور اس جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اور ان کی بدولت جو ہے ہمیں بہت کچھ خدا نے دیا، جتنا ان کا شکر ادا کرے کم ہے۔ ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو ابھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ خدا کی دی ہوئی ہر چیز کا میں جتنا شکر کروں اتنا ہی کم ہے۔ کوئی چیز ایسی جو ہمیں خداوند نے نہیں دی، میں یسوع کا لاکھ شکر کرتی ہوں۔ خدا ان کے نام کو جلال ملے۔ اچھا ماہم، اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس میں فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد نے ہماری کلیسیا کے لیے، ہم سب کے لیے بہت سے منصوبہ جات جو ہے وہ پیش کیے اور ان پر کام ہو رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہماری کلیسیا روحانی ترقی کر رہی ہے، جیسے CSS ہے، ابھی نوجوان لڑکوں کے لیے ہاؤس آف وزڈم، اور نوجوانوں کے جوس کے ساتھ بشپ صاحب ملتے ہیں، ان کی مسائل کو سنتے ہیں اور ان کی ترقی کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو آپ بتائیں جو بھی سرگرمیاں ڈائسس میں ہو رہی ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور کیا کیا اس سے کلیسیا کو، نوجوانوں کو فائدہ ہوا؟ میرے پوائنٹ آف ویو سے تو یہ بہت اچھا ہے، کیونکہ ایز اے ایجوکیشن جو ہم بہت ہی بیکورڈ تھے،
ہمیں ایجوکیشن کی بہت زیادہ ضرورت تھی، جو کہ ہمارے آرچ بشپ نے ہمیں فوکس کیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کیا کیا کرنا ہے اور کس مقصد کو پانا ہے، جس میں سب سے پہلے CSS ہے. CSS میں ان کا یہ کہ ہماری جو نوجوان ہیں وہ اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھیں، تاکہ جو فیصلہ سازی ان کا مین فوکس ہے کہ لوگ ویسے تو جاب کر لیتے ہیں لیکن ہم فیصلہ سازی میں کیوں نہیں جا سکتے. تو انہوں نے سب سے پہلے تو ایک CSS کا پروگرام سٹارٹ کیا. اس میں بہت سارا ان کو اچھی چیزیں آئیں کہ لوگوں نے کوالیفائی کیا، آگے بڑھے. اس کے بعد بشپ صاحب نے کونسلنگ کے لیے، اسٹوڈنٹس کی کونسلنگ کے لیے بھی بہت اچھا، جو اسلام آباد میں ہوا تھا فاطمہ چرچ میں، انہوں نے ادھر کونسلنگ کی کہ کیسے اسٹوڈنٹس آگے بڑھ سکتے ہیں نوجوان یوتھ کے لیے، کہ یوتھ کے لیے کہ اگر ایجوکیشن اگر انہوں نے لی ہے تو وہ آگے کیسے بڑھیں گے. اگر ان کو کریئر گائیڈنس تھی کہ ایجوکیشن لی سب کچھ ہو گیا لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ آگے کرنا کیا ہے، کیسے بڑھنا ہے. تو وہ ایک بہت اچھا ایک پروگرام جو سیمینار کیا تھا، اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا تھا. اور اسی طرح ہمیں بشپ صاحب نے ہاؤس آف وزڈم کے نام سے ایک ہاسٹل بنایا ہے جو کہ بوائز کے لیے ہے، تاکہ وہ یہاں پر آئیں، دور دور سے آتے ہیں تو ان کو کہیں کوئی بھی مسئلہ نہ ہو، وہ ایجوکیشن اپنی لے سکیں. تو ایسے بہت سارے منصوبے ہیں جو کہ بشپ صاحب نے یوتھ کے لیے کیے ہیں. اور ہم اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کیا کرتے ہیں یا ہمیں گائیڈنس نہیں ملتی، ہمیں ہر طرح سے گائیڈنس ملتی ہے اور ہم آگے بھی بڑھ سکتے ہیں، صرف ہمیں محنت کی ضرورت ہے. خدا ان کے نام کو جلال ملے، بہت اچھی بات ہے. اور جیسے کرکٹ ٹورنامنٹ ہے، ہر سال ہوتا ہے جی، اس میں بشپ صاحب چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان آگے بڑھیں، وہ نہ صرف ایمانی طور پر بلکہ کھیلوں کے میدان میں بھی آگے بڑھیں، کلیسیا کا نام روشن کریں، اپنے مسیحت کا نام پھر خاندانی زندگی کے بارے میں جیسے جی بہت اچھا قدم ہے بشپ صاحب کا. فضیلت مآبار بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد چاہتے ہیں کہ ہم خاندانی زندگی میں ترقی کریں، ایمان میں مضبوط ہوں اور خاندانی زندگی پر دنیا کو پتہ چلے کہ ہم یسوع کے ماننے والے، ایک گواہی ہو، ہر ایک خاندان ایک گواہی ہو کہ ہم واقعی مسیحی ہیں اور یسوع کو ماننے والے. شاہ رخ آپ بتائیں، نوجوان نسل کس طرح اپنے والدین کی فرمانبرداری کرتے ہوئے زندگی میں آگے بڑھ سکتی ہے؟ نوجوان نسل اگر باقاعدگی سے چرچ جائے، خدا کو ٹائم دے، عبادتوں میں حصہ لے، بائبل پڑھے، تو اس سے جو ہے وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکتی ہے اور والدین کی عزت کر سکتی ہے. اور ماہم آپ بھی بیٹا بتائیں کہ نوجوان نسل جو ہے کس طرح خدا کے کلام پر عمل کرتے ہوئے اپنی خاندانی زندگی میں رہتے ہوئے کس طرح وہ آگے ایمان میں ترقی کر سکتی ہے یا دوسرے نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ ماڈل ثابت ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو انہیں چرچ آ کے خدا سے دعا، مطلب خدا کی حضوری میں جتنا زیادہ کریں گے، جتنا حاضر ہوں گے، اتنی ہی نعمتیں، اتنی ہی برکتیں ان کو ملیں گی. دوسرا یہ کہ دوسری نمبر پہ آ جاتا ہے کہ ان کو اپنے ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے. عزت کریں گے تو دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. یہ بہت آپ نے اچھی بات کی ہے، قرآن کے پاک کلام میں ہے، یشوع بن سراح کی کتاب میں ہے کہ جو اپنے باپ کی عزت کرتا ہے وہ اپنے گناہوں کا کفارہ دیتا ہے، بالکل، اور دعا کرنے کے دن اس کی سنی جائے گی. اور جو اپنی ماں کی عزت کرتا ہے وہ خزانوں کا ذخیرہ رکھتا ہے، اور دعا کرنے کے دن اس کی سنی جائے گی. یعنی جو نوجوان بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، خداوند ان کو برکت دیتا ہے اور ان کو سرفرازی دیتا ہے. اور خدا کے کلام کے مطابق خدا نے ماں باپ کو یہ درجہ دیا جی کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں. خدا کا حکم ہے، خدا کے 10 حکم ہے، چوتھا حکم ہے ماں باپ کی عزت کریں. یعنی خدا حکم دیتا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں. اور خاندانی طور پر میں نے دیکھا جو بچے یا جن خاندانوں میں دعا ہوتی ہے اور جو بچے اپنے ماں باپ کے فرمانبردار ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کی فرمانبرداری کرتے ہیں، خدا ان بچوں کو سرفرازی دیتا ہے، کامیاب کرتا ہے. ان میں بچے اچھی ایجوکیشن پاتے ہیں، بری راہوں پر نہیں چلتے کیونکہ وہ گائیڈنس ہے ان کو ماں باپ کی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بچے ایمان میں مضبوط ہو کر اپنی زندگیوں سے
خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں, چرچ ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں. جی. کہ اگر آپ خدا کی طرف آپ کا رجحان ہے خاندانی طور پر, تو پھر آپ خدا کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے کہ ماں باپ کی عزت کریں. خاندانی زندگی میں درپیش مشکلات اور پریشانیوں کا کس طرح آپ مقابلہ کرتے ہیں؟ میجر صاحب آپ بتائیں, تھوڑا شیئر کریں کہ گھر میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اس کا کس طرح آپ مقابلہ کرتے ہیں؟ جب بھی کبھی کوئی پریشانی آئی ہے ہم دعا کرتے ہیں, دعا سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. پریز گاڈ, خدا ان کے نام کو جلال ملے. جمیل صاحب آپ بھی بتائیں کہ گھر میں کوئی چھوٹی موٹی پریشانی آ جائے تو اس کا آپ کس طرح مقابلہ کرتے ہیں خاندانی طور پر؟ خاندانی طور پہ یہ ہے کہ میرا آج بھی ایمان ہے, پہلے بھی تھا اور رہے گا. جب ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں تو گھر میں جو مشکلات آتی ہیں ہم دعا کرتے ہیں اور خداوند کے آگے وہ اپنا منصوبہ رکھتے ہیں, کیونکہ وہ کبھی ہمارے منصوبوں کو ناکام نہیں ہونے دیتا. اور ہمارے منصوبے جو ہے نا اس کے لیے خداوند کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں, مانگتے ہیں, کیونکہ اس کا وعدہ ہے مانگو تمہیں دیا جائے گا, کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا, ڈھونڈو تم پاؤ گے. ہم دعا کے ذریعے خدا تک پہنچتے ہیں, وہ ہماری مشکلات کو حل کر دیتا ہے. خدا ان کے نام کو جلال ملے. آمین. بے شک ایسا ہی ہے کہ جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا ہماری تمام مشکلات کو دور کرتا ہے. اور دعا ہتھیار ہے. خدا نے ویپن ہمیں دیا ہے کہ دعائیا زندگی میں جب ہم چلتے ہیں تو ہم ہر مشکل کا, ہر مصیبت کا مقابلہ کرتے ہیں اور خدا اس میں ہمیں سرفرازی بھی بخشتا ہے. ہمارا ایمان ہے. مسیح خاندان ہوتے ہوئے آپ کس طرح اپنے ایمان کی گواہی دیتے ہیں؟ جمیل صاحب آپ شیئر کریں. ہم مسیح خاندان ہوتے ہوئے اپنی ایمان کی گواہی اس طرح دیتے ہیں کہ ہم بہت ساری مشکلات سے دو چار ہوئے ہیں, جسمانی طور پہ, بیماری کے طور پہ, اور ہر قسم کی. جب ہم یہاں پہ 83 میں آئے ہیں تو اس وقت ہمارے پاس کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو آج ہم استعمال کر رہے ہیں. یہ بھی ہمارا ایمان تھا. کہتے تھے کہ خداوند اگر دن وہ نہیں رہے تو یہ بھی نہیں رہیں گے. تو آج بھی ہمارا ایمان ہے. ہم اپنے ایمان کے مطابق, میں ایک ہارٹ پیشنٹ بھی ہوں, خدا کے وسیلہ سے میری تین وین جو ہے نا وہ بند ہے. میرا آج بھی ایمان ہے کہ جب تک میری زندگی ہے وہ خدا مجھے ضرور زندگی سے بھرپور کرے گا. میجر صاحب آپ بتا سکتے ہیں, آپ سارے شیئر کر سکتے ہیں کہ جس میں آپ نے خدا کی موجودگی کو اپنے خاندان میں محسوس کیا کہ بے شک جس طرح خدا ان کا وعدہ ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں, تو خدا نے اس کی اپنی زندگی میں خدا کا تجربہ کیا ہے, خدا نے آپ کی زندگی میں بڑا کوئی کام کیا ہے, وہ آپ شیئر کریں. ہماری زندگی کا ایک یادگار واقعہ یہ ہے, میری بھی چھوٹی بیٹی جو اسے کے بعد ڈاکٹر بن رہی ہے, وہ ایک دن مجھے کہتی ہے کہ پاپا جی ہمارا اپنا گھر ہو. لیکن میں نے اس کو یہ کہا کہ بیٹا آپ دعا کریں خدا سے تو ہمیں گھر ملے گا, ضرور ملے گا. تو ہمیں 3 مہینے کے بعد یہ گھر خدا نے عطا کیا تھا. بہت اچھی گواہی ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں اور ایمان کے ساتھ مانگتے ہیں, کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا, ڈھونڈو تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. اور وہ ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہم کن چیزوں پہ محتاج ہیں. یعنی آپ کرائے کے گھر میں رہتے تھے, آپ کو گھر کی ضرورت تھی, آپ نے خاندانی طور پر دعا کی, خدا سے مانگا, تو خدا نے آپ کو یہ گھر عطا. خدا ان کا شکر ہے. یہ بھی گھر دیا اور بیریئر ٹاؤن میں بھی دیا. میجر صاحبہ بتا رہی ہیں ایک کی بجائے خدا نے 2 گھر. تو یہ بہت بڑی گواہی ہے کہ خدا ہماری سوچ سے بڑھ کر دیتا ہے. یہ خدا نے دیا. اور چکری روڈ پہ ہمارا ایک پلاٹ بھی ہے 10 مرلے کا, اس کے لیے وہ بھی خدا نے دیا. یعنی بہت سی برکتیں ہیں. اور سب سے بڑھ کر جو برکت ہے کہ خدا نے آپ کو فرمانبردار اولاد دی ہے, نیک اولاد دی ہے کہ جو آپ کی عزت کرتی ہے, آپ کی فرمانبرداری کرتی ہے. اور خدا نے آپ کی دعاؤں کے وسیلے آپ کے بچوں کو کامیابیاں دی ہیں کہ یعنی سارے بچے آپ کے کامیاب ہیں. خدا کی مہربانی, خدا ان کے نام کو جلال ملتا ہے. تو میں ابھی ماہم اور شاہ رخ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ دوسرے خاندانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بچے کس طرح اپنے والدین کے فرمانبردار رہتے ہوئے خاندانی زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں سے خدا کے نام کو جلال دے سکتے ہیں. سب سے پہلے تو خدا کو یاد کریں اور اس کے بعد پھر اپنے ماں باپ کی خدمت
اور ان کی فرما برداری، اور پھر اس کے بعد اپنی تعلیم پہ فوکس کریں، کیونکہ ہمیں تعلیم کی سخت ضرورت ہے. جتنی زیادہ تعلیم ہوگی، جتنا ہمارا فوکس اپنی ایجوکیشن پہ ہوگا، اعلیٰ سے اعلیٰ جسے کہہ سکتے ہیں وہ تعلیم حاصل کریں. اور اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے اگلی جیسے جاب وغیرہ ہے، جو ایسے ٹیکنیکل کام ہے وہ حاصل کریں، تاکہ اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنا سکیں. شاہ رخ آپ بتائیں، دوسرے خاندانوں کے لیے، بچوں کے لیے آپ جب خاندانوں کا سال ہم منا رہے ہیں تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ باقاعدگی سے چرچ جائیں، پاک ماس میں بھرپور حصہ لیں، بائبل کی ریگولر اسٹڈی کریں، جس کی وجہ سے وہ اپنے والدین کی بھی عزت کریں گے، کیونکہ بائبل میں صاف لکھا ہوا ہے. تو اور اپنا ایک مائنڈ بنائیں، اپنے گول سیٹ کریں تاکہ وہ اپنے گولز کو اچیو کر سکیں. اسٹڈی پہ کنسنٹریٹ کریں، کیونکہ ہمارے مسیحی قوم اپنی اسٹڈی میں، ایجوکیشن میں کافی پیچھے ہے. تو وہ اپنا گول بنائیں تاکہ وہ اپنے گولز کو اچیو کر سکیں اور اچھی تعلیم بھی حاصل کر سکیں. ویری گڈ. جمیل صاحب آپ بتائیں، آپ جب ہم خاندانوں کا سال منا رہے ہیں تو آپ خاندانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح اپنی خاندانی زندگی میں خدا کے نام کو جلال دیتے ہوئے، جس طرح آپ کو خدا نے برکتیں دی ہیں، کامیابیاں دی ہیں، وہ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم جو یہ خاندانوں کا سال اپنے بشپ جی ڈاکٹر جوزف ارشد صاحب کی وسعت سے منا رہے ہیں، میں تمام خاندانوں کے سربراہوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کریں. جب اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، خدا آپ کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرے گا. جب آپ اپنے ایمان کو خدا کے سامنے رکھیں گے تو اپنی زندگی کو انجوائے کریں گے. جو کچھ ملنا ہے وہ خدا کے حضور ملنا ہے. اپنی جو بچے ہیں ان کا خاص خیال رکھیں، ان کو تعلیم کی طرف راغب کریں، تاکہ ہم پاکستان میں، میری دعا آج بھی ان خاندانوں کے لیے ہے کہ میرے پاکستان میں تمام مسیح افسر بنیں اور ان کو تعلیم سے ہم کنار کریں، کوشش کریں. غربت کو بھی دیکھیں کہ ہماری غربت ہے، لیکن ایک پڑھائی کو بھی دیکھیں کہ ہم نے اپنی مسیحیت کا نام روشن کرنا ہے. یہ خاندانوں کو میرا یہ پیغام ہے. بہت اچھی بات ہے. میجر صاحب آپ خاندانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی خاندان کا سال جب ہم مناتے ہیں؟ میں ان کو یہی پیغام دوں گی کہ وہ اپنے بچوں پہ توجہ کریں، ان پہ خیال بھی رکھیں کہ ان کی سوسائٹی کیا ہے، یہ کن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو چرچ کے لیے گائیڈ کریں، اور بائبل مقدس کی تلاوت کریں، چرچ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. جب ادھر حصہ لیں گے چرچ میں تو ان کا خود ہی دل کرے گا کہ پڑھیں بھی، ماں باپ کی خدمت بھی کریں. تو یہی کہہ سکتی ہوں کہ یہ اپنا ایمان مضبوط کریں. ایمان مضبوط ہو تو ہر چیز مل جاتی ہے. دعا کرنے سے ہر چیز مل جاتی ہے، ہر مشکل سے چھٹکارا مل سکتا ہے. ہاں جی، دعا ایک ہمارے پاس ہتھیار ہے کہ جس کے اور تو کرسچن لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے دعا کے. جو کچھ ملتا ہے ہمیں دعا سے ہی ملتا ہے، اور جو ایمان کے ساتھ دعا کرتا ہے وہی اس کو ہر چیز ہم مانگتے ہیں، خدا اس میں ہمیں ضرور اور کامیابی مجھے تو یہ ہے کہ میں نے آج تک جو بھی خدا سے مانگا مجھے ملا. بے شک، آمین. اور یہ نظر آ رہا ہے کہ خدا نے آپ کو بڑی سرفرازی دی، جو بھی مانگا ہے، جو بھی میں نے مانگا ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو مجھے خدا نے دی. جو بھی میں نے مانگا مجھے ملا. خدا ان کے نام کو جلال ملے. میں اپنی زندگی کے ایک اور گواہی پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ 2001 کی بات ہے. میری مسز اس وقت نوشہرہ میں پوسٹڈ تھی، تو مجھے ٹی بی ہو گئی تھی. ٹی بی ہوئی ہے تو اس کے ٹیسٹ ویسٹ کروائے ہیں تو وہ اس میں یہ ٹی بی ڈائگنوز ہوئی، تو انہوں نے مجھے ایڈمٹ کر لی. جب ایڈمٹ تھا تو میری سب سے چھوٹی بیٹی جو ہے نا، وہ اس طرح میرے ساتھ کھڑی تھی، چیئر پہ چڑھ کے اس نے میرے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو کہتی پاپا جی بہت بخار ہے. جب یہ کہہ کر وہ نیچے اتری تو میں نے 3 بجے کا ٹائم تھا دن کا، تو خدا کے حضور میں نے ایسے سیدھے لیٹ کے دعا کی، خداوند اگر مجھے یہ رہائی بخش دے تو میں پوری زندگی آپ کو دے دوں گا. جب یہ میں نے دعا کی تو یقین کیجئے کہ تیسرے دن میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا تھا. جب تیسرے دن کھڑا ہوا ہوں تو میں واک کرتا تھا، مجھے ڈائبیٹکس تھی
वो हाई पोटेंशियल रहती थी। ये टीबी के दौरान की बात है कि खुदा से जब दुआ की तो मैं दुआ करके ख़त्म किया तो मुझे तीसरे दिन खुदा ने उठाया, तो मैं चौथे दिन लंबी वॉक करने चला गया। लंबी वॉक करके वापस आया हूँ। हर रोज़ मैंने दुआ शुरू की तो हमारे साथ वाले घर में ना उन्होंने रात को 3 बजे टीवी खोल दिया। जब टीवी खोला तो मैंने दुआ की, खुदावंद मैं तो ये आपको ये टाइम दे रहा हूँ, मैं आपकी दुआ कर रहा हूँ, मुझे मांग रहा हूँ तुझसे, ये अपनी बीमारी को तेरे हजूर रखता हूँ। लेकिन खुदा ने उनका टीवी ख़राब कर दिया। उसके बाद टीवी जो है ना वो उन्होंने नहीं खोला। मैं हर रोज़ अपनी ये परात लेके साज़ों के साथ दुआ करता था। खुदा ने मुझे शफा दी बहुत बड़ी, उसने मुझे ये मेरी गवाही को कबूल किया, मेरी ये दुआ को कबूल किया और खुदा ने मुझे शफा बख्शी। और उसके बाद मुझे ये हार्ट का प्रॉब्लम हो गया। ये 9 दिन मैं CCU में एडमिट रहा। तो डॉक्टरों ने मुझे ये कैबेज ऑपरेशन के लिए एडवाइज़ किया। हर डॉक्टर यही कह रहा था कि आपका ऑपरेशन किया जाएगा। तो मैंने खुदा से दुआ की, खुदावंद मुझे रास्ता दे, मैं क्या करूं। तो मुझे खुदा ने ये रास्ता दिया। मैंने कहा मैंने ऑपरेशन करवाना ही नहीं है, जब तक मेरी ज़िंदगी है, जब तक मेरी जान है, मेरा खुदा मुझे शफा देगा। आज 5 साल हो रहे हैं कि खुदा की मेहरबानी से मुझे खुदा ने कोई प्रॉब्लम, कोई कुछ नहीं है। आइंदा ज़िंदगी मेरा ईमान है, मेरी आने वाली ज़िंदगी जब तक है वो खुदा मुझे सुरखरू करेगा। अज़ीज़ नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस आवे मारिया कैथलिक टीवी के इस प्रोग्राम को देखा और इस ख़ानदान की गवाही सुनी, जिसमें इन्होंने शेयर किया कि जैसे ये ख़ानदानी ज़िंदगी में दुआ करते हैं और दुआ करने के वसीले से, चर्च जाने के वसीले से, खुदा के पाक कलाम पर अमल करने के वसीला से खुदा ने इस ख़ानदान को बड़ी बरकतें दी। दुनियावी तौर पर भी सरफराजी दी, जैसे उन्होंने शेयर किया, उनको खुदा ने घर दिया और फिर भाई को खुदा ने शफा दी, बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, तो हर तरह से खुदा ने इनको बरकतें दी। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ खुदा उनके साथ चलने के वसीले से। उम्मीद है कि इस गवाही के वसीला से आपका ईमान बढ़ेगा और आप खुदा के साथ चलते हैं। मज़ीद आप इसी तरह अपनी ज़िंदगियों से, अपने कामों से खुदा के नाम को जलाते हैं। और मैं आपको दावत भी देना चाहता हूँ कि आप आवे मारिया कैथलिक टीवी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, ताकि जैसे आपने आज के प्रोग्राम में शिरकत की, घर घर में अंजील, तो इसी तरह दूसरे जो प्रोग्राम्स हैं आवे मारिया कैथलिक टीवी के, हमारा फ़ख्र और दूसरे प्रोग्राम, उसमें आप जो है वो उन प्रोग्रामों को देख सकें। इसी तरह मुख्तलिफ़ ख़ानदानों की गवाहियाँ आप तक पहुँचेंगी, आप उन गवाहियों को देख सकें और इसके वसीला से खुदा के नाम को जलाल मिले। इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये खुदावंद का ज़िंदगी बख्श पाक कलाम पहुँचे। और ख़ुसूसी तौर पर मैं शुक्रगुजारी करता हूँ फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद के लिए, जो इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस के हमारे चौपाने आला हैं और जो अपनी कलीसिया की रूहानी और दुनियावी तरक्की के लिए बहुत काम करते हैं। उन्होंने जो है वो ये इस साल को ख़ानदानों का साल करार दिया है और वो चाहते हैं कि हम अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में मजबूत हों। तो खुदावंद आपको इस प्रोग्राम के वसीला से बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।